एम बी जी स्पीक के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाजिर है। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज के इंटरव्यू की गुत्थी सुलझ गई है और एक बहुत बड़ा मुगालता दूर हो गया है और उसके साथ ही बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि जिस तरह से मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को उनकी अदम मौजूदगी में कोर्ट मार्शल करके सज़ाएं सुनाई गई हैं, अगर मलिक रियाज ने सरेंडर ना किया तो उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। मलिक रियाज को भी इश्तिहारी और मफरूर डिक्लेयर करने के बाद एक लिक्विडेशन बोर्ड बना दिया जाएगा और ये जो लिक्विडेशन बोर्ड है ये बहरिया टाउन को अपने कंट्रोल में ले लेगा और बहरिया टाउन का इंतज़ाम संभालने के बाद न सिर्फ मुतासरीन को अदायगी की जाएगी बल्कि सुप्रीम कोर्ट को जुर्माने की मद में जिस रकम की अदायगी की जानी है वो रकम भी जो है वो पूरी कर ली जाएगी और ये मामलात हमेशा के लिए उनके हाथ से निकल जाएंगे। मलिक रियाज को ये पैगाम दे दिया गया है। तो ये सारी तफसीलात जो हैं इंटरव्यू के हवाले से भी और ये जो मामलात किस तरफ जा रहे हैं ये सारी तफसीलात आज के शो में मैं आपके गोश गुजार करूँगा। तो पहले मलिक रियाज के इंटरव्यू का जो मुअम्मा है उसे हल कर लेते हैं और फिर हम इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान में ये 3-4 इंटरव्यूज़ हुए हैं, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी एक के बाद दूसरी और फिर उसके के बाद दीगरे इंटरव्यूज़ होना शुरू हो गए और उस्मान डार का इंटरव्यू हुआ, फिर सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू हुआ, फिर शेख रशीद का इंटरव्यू सामने आया और सबसे आखिरी इंटरव्यू जो है वो खावर फरीद मानेका का था। तो इसी तनाज़र में जब ये ख़बर आई कि मलिक रियाज का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है तो उस ख़बर को भी इसी अंदाज़ में लिया गया कि शायद जिस तरह से ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला चल निकला है ये शायद उसी सिलसिले की कोई कड़ी है और मलिक रियाज साहब जो हैं अल्टीमेटली उन्होंने सरेंडर कर दिया है और हथियार फेंक दिए हैं और अब उन्होंने इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया। तो यही तासुर था कि शायद उसी नोयत का कोई इंटरव्यू जो है वो सामने आने वाला है और यूँ लगा कि जैसे इस इंटरव्यू के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो मज़ीद बेनकाब हो जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ जो चार्जशीट है, जो इल्ज़ामात हैं उसमें एक और इल्ज़ाम का, एक और चार्जशीट का जो है वो इजाफ़ा हो जाएगा। और यार लोगों ने तो झूठ पर मबनी जो कंटेंट है वो भी शेयर करना शुरू कर दिया और बताने लग पड़े कि मलिक रियाज ने अपने इस मुबैना इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है। बाकायदा बताया जाने लगा कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ उन्होंने ये बयान जो है वो दिया है और इस तरह की बातें जो हैं वो की हैं। अच्छा, ये बातें हो रही थी तो मैं बड़ा हैरान था कि अगर मलिक रियाज साहब जो हैं उन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दिया है तो फिर ऐसा क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन का केस लड़ने वाले जो वकील हैं सलमान असलम भट्ट साहब, उनके अंदाज़ो अतवार में भी किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है वो महसूस नहीं हुई और इसी तरह वो आपारा वाले और रावलपिंडी वाले जो हैं वो भी बदस्तूर नाला दिखाई देते हैं, जो है नाराज़ नज़र आते हैं मलिक रियाज साहब से। बल्कि ये इतलात भी मिली कि उनकी तरफ से लोगों को कहा जा रहा है, यूट्यूबर्स को और सहाफ़ियों को, कि जी तुम दो मलिक साहब नू रगड़ा ला दो, ऐसे कर दें वैसे कर दें ये कर दें। तो अगर मलिक साहब से मामला तय हो गए हैं तो फिर इस तरह की फ़ज़ा जो है वो क्यों है और ये क्या माजरा है। क्योंकि अगर इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है तो फिर तो माहौल बेहतर होना चाहिए था। तो ये एक मुअम्मा था जो हल होने में नहीं आ रहा था और बड़े अचंभे की जो है वो बात थी और एक ऐसी पहेली थी जो सुलझ नहीं रही थी। और फिर मारूफ एंकर और कालम निगार जावेद चौधरी साहब ने रऊफ़ क्लासरा साहब के प्रोग्राम में जो है आके ये भी कह दिया कि मलिक साहब से उनकी बात हुई है और मलिक साहब ने कहा है कि शायद ये इंटरव्यू टीवी चैनल्स पर नशर ना हो क्योंकि टीवी चैनल शायद इसका बोझ ना उठा पाएँ, इसे नशर ना कर पाएँ। तो ये जो इंटरव्यू है ये डिजिटल मीडिया पर जो है वो नशर किया जाएगा। तो मुझे फिर एक मरतबा हैरत हुई कि अगर ये उसी तरह का इंटरव्यू है जिस तरह का इंटरव्यू जो है वो उस्मान डार का था, सदाकत अब्बासी का था, शेख रशीद का था या खावर फरीद मानेका का था, तो टीवी चैनल्स उसे चलाने में क्यों लितुलाल से काम लेंगे, क्यों तामुल का मुजाहरा जो है वो करेंगे।
اس سے تو سب ٹی وی چینلز کو جو ہے برضا و رغبت اسے جو ہے وہ چلانا چاہیے۔ تو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جو متعدد باخبر افراد ہیں، جن میں نہایت باخبر صحافی بھی جو ہے وہ شامل ہے، ان سے رابطہ کر کے میں یہ جاننے کی کوشش کرتا رہا، اس پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا انٹرویو ریکارڈ ہی نہیں ہوا، یا پھر انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہے اور یہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہے، جس طرح کا انٹرویو ہونا چاہیے تھا اس طرح کی باتیں ملک صاحب نے جو ہے وہ نہیں کی، یہ کیا معاملہ ہے اور کیا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جناب ملک ریاض صاحب کا انٹرویو تو ریکارڈ ہوا ہے، لیکن یہ انٹرویو جو ہے وہ اس نوعیت کا فرمائشی انٹرویو نہیں ہے جس طرح کا ہمارے ہاں جو ہے وہ سمجھا جا رہا تھا، بلکہ یہ انٹرویو تو دراصل انہی کے خلاف ہے جو پریس کانفرنس کرواتے ہیں، جو انٹرویوز جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ تو ملک ریاض صاحب نے انہی کے خلاف ہی از خود، یعنی انہیں کہا نہیں گیا بلکہ انہوں نے خود ہی ایک انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے۔ اور یہ انٹرویو جو ہے، اب یہ بات بھی جو ہے اس حوالے سے بھی چہ میں گوئیاں ہو رہی تھیں اور ٹیوے لگائے جا رہے تھے، اندازے اور تخمینے لگائے جا رہے تھے کہ کس نے ریکارڈ کیا ہوگا۔ تو اس سوال کی کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کی اور کچھ معلومات گزشتہ میں نے اس حوالے سے جو ولاگ کیا تھا اس میں بتائی تھی، اور کچھ مزید نام جو ہے ان کے حوالے سے میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ مثلا پہلے کہا گیا کہ جی جاوید چودھری صاحب نے یہ انٹرویو کیا ہے، پھر کامران خان صاحب کا نام لیا گیا، پھر سلیم صافی صاحب کا نام جو ہے وہ سامنے آیا، لیکن ان تینوں میں سے کسی نے ملک ریاض صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ نہیں کیا۔ اسی طرح ڈاکٹر دانش کا نام لیا گیا، مبشر لقمان کا نام جو ہے وہ سامنے آیا، مہر بخاری کا نام لیا گیا، اور ڈاکٹر شاہد مسعود کا نام لیا گیا کہ جی انہوں نے ملک ریاض صاحب کا انٹرویو کیا ہے۔ لیکن میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جتنے نام میں نے لیے ہیں، جتنے اینکرز کے، صحافیوں کے، ان میں سے کسی نے ملک ریاض صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کیا، بلکہ یہ میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ کسی جانے پہچانے مشہور اور معروف اینکر یا صحافی نے ملک صاحب کا یہ جو انٹرویو ہے یہ ریکارڈ نہیں کیا، کیونکہ ملک صاحب یہ چاہتے تھے کہ وہ کسی ایسے صحافی کو انٹرویو نہ دیں جو انہیں جانتا ہے اور جو سارے معاملات سے جو ہے وہ باخبر ہے، اور کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ جو انٹرویو ریکارڈ کروا رہے ہیں اس میں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کھل کر کہہ سکیں، کوئی ایسا شخص انٹرویو کرنے والا نہ ہو جو ان کے ایجنڈے کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ بنے۔ تو یہ انٹرویو ملک ریاض صاحب نے اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے ریکارڈ کروایا ہے، اور جو انٹرویو کرواتے ہیں یہ دراصل ان کے خلاف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بہت غصے میں ہیں، وہ بہت ناراض ہیں۔ اور اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ انٹرویو نشر ہوگا؟ ٹی وی چینلز پہ تو نہیں آئے گا آبویسلی، لیکن کیا ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ انٹرویو نشر ہوگا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو انٹرویوز ہوتے ہیں وہ بالعموم نشر نہیں ہوا کرتے، انہیں جو ہے وہ سنبھال کے رکھا جاتا ہے اور بطور بارگیننگ چپ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ڈیل ہوتی ہے، کچھ دو کی بنیاد پر معاملات طے ہوتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، تو اس دوران ان چیزوں کو جو ہے وہ بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ اینکر عمران ریاض خان جو ہیں انہوں نے بھی جب ان کو پہلی بار گرفتار کیا گیا تو گاڑی میں بیٹھ کے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی، انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے جو میری گرفتاری کے بعد جو ہے وہ منظر عام پہ آئے گی۔ اور پھر جب وہ گرفتار ہو گئے تو پھر ان کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی، اور اس ویڈیو میں یہ کہا گیا کہ جی اگر مجھے 5 گھنٹے میں رہا نہ کیا گیا یا میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا سلوک ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے جو 5 گھنٹے بعد جو ہے وہ ریلیز ہوگی، اور وہ جو ویڈیو آئے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آسمان گر جائے گا، یہ دنیا جو ہے زمین آسمان ایک ہو جائے گا اور ہلچل جو ہے وہ مچ جائے گی، تہلکہ بچ جائے گا۔ تو اس طرح کی بات جو ہے وہ انہوں نے کئی مثال کے طور پہ دیکھی، یہ اپنی ویڈیو میں انہوں نے جو ہے وہ کیا کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ یہ ویڈیو اس وقت ریکارڈ ہو رہی ہے جب مجھے گرفتار کر لیا گیا، یا ہو سکتا ہے یہ مجھے مار دیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب سے 5 گھنٹے کے بعد اگر انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا یا انہوں نے مجھے نہ چھوڑا 5 گھنٹے کے اندر تو ایک ایسی ویڈیو اپلوڈ ہوگی میرے چینل پہ کہ تہلکہ مچ جائے گا،
ان کو پتہ چل جائے گا ان سب کو جنہوں نے میرے خلاف یہ کاروائی کی ہے. سب کا نام لوں گا, ان ایجنسیوں کا بھی, ان اداروں کا بھی, اور ان بندوں کا بھی جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. ایک ایک کا بتاؤں گا. صرف انتظار کریں 5 گھنٹے. لیکن آپ نے دیکھا کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ لاپتہ ہوئے. کئی ماہ جو ہے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں, کس حال میں ہیں, اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک جو ہے وہ کیا جاتا رہا. لیکن یہ جو ویڈیو جو 5 گھنٹے بعد سامنے آنے تھی, اور جس سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی دنیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گی اور تہلکہ مچ جائے گا, تو وہ ویڈیو جو ہے وہ الٹیمیٹلی پھر سامنے نہیں آئی. تو اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ دھمکی کے طور پہ تو استعمال کی جاتی ہیں, بارگیننگ کے لیے تو استعمال کی جاتی ہیں, لیکن وہ اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ وہ منظر عام پہ جو ہے وہ لائی جائیں. یہ ایک اور مثال اس ضمن میں جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. مثال کے طور پہ سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے عمران خان, وہ متعدد مواقع پر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جی انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا کے رکھ دی ہے, اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے, اور جنہوں نے مجھے قتل کرنا ہے ان کے میں نے نام لیے ہیں, گرفتاری کی صورت میں کیا ہوگا. اس حوالے سے بھی وہ کہتے رہے کہ جو انہوں نے جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے. مثال کے طور پہ 14 مئی 2022 کو سیالکوٹ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا, ذرا ملاحظہ فرمائیے. بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں, خاموشی سے سنیں. میرے خلاف بند کمروں کے اندر, ملک سے باہر اور ملک کے اندر ایک سازش ہو رہی ہے, اور وہ سازش یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جان لے لی جائے. یہ سازش کا مجھے پہلے پتا تھا, اور مجھے چند دن پہلے مجھے پورا علم ہو چکا ہے. تو پہلے ذرا غور سے سنیں میں کیا کیا ہے. میں نے نوجوانوں, میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا کے ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوگا یہ ویڈیو ساری قوم کے سامنے آئے گی. اور اس ویڈیو میں نے پچھلی گرمیوں سے جو یہ میرے خلاف سازش ہوئی, جو اس سازش میں ملوث ہے, میں نے ایک ایک کا نام لیا اس ویڈیو میں. دیکھیں, پھر سے سن لیں اور چپ کر کے سنیں. میں آپ کے سامنے اہم بات کر رہا ہوں. میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. یہ جو 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ دراصل یہ سمجھانے اور بتانے اور اپنی بات واضح کرنے کے لیے رکھی ہیں کہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں یا اس طرح کے جو انٹرویوز ہوتے ہیں وہ دراصل پریشر بڑھانے کے لیے, اگلے فریق کو جو ہے وہ دباؤ میں لانے کے لیے جو ہے وہ ریکارڈ کروائی جاتی ہیں. دھمکی کے طور پہ تو جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں, یا بارگیننگ چپ کے طور پہ جیسے میں نے کہا کہ استعمال کی جا سکتی ہیں. لیکن اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کے انٹرویوز جو ہیں وہ بالعموم سامنے نہیں لا جاتے. اور ملک ریاض صاحب کا یہ جو انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے یہ بھی میرے خیال میں جو ہے وہ اسی نوعیت کا ہے. ملک ریاض صاحب جو ہیں ایک اچھے حکمت کار کی طرح جو ہے وہ دراصل دباؤ بڑھا رہے ہیں, ایک کامیاب بزنس مین کی طرح اپنی قیمت لگوا رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ فریق ثانی کو زچ کر کے دباؤ میں لا کے جو ہے وہ اپنے مطالبات اور اپنی شرائط پر جو ہے وہ ڈیل کر سکیں. ملک ریاض صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ جی اگر میجر ریٹائرڈ عادل راجہ اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو معافی نہیں ملی اور انہیں کورٹ مارشل کر کے ان کی غیر موجودگی میں سزائیں جو ہے وہ سنا دی گئی ہیں, تو آپ کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. آپ نے سرنڈر نہیں کیا تو آپ کو مفرور اور اشتہاری ڈکلیئر جو ہے وہ کر دیا جائے گا, اور بحریہ ٹاؤن جو آپ کا خواب تھا وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. عدالتی احکامات کے تحت ایک لیکویڈیشن بورڈ جو ہے وہ بن جائے گا, قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. ڈی ایچ اے جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کو ٹیک اوور کر لے گا, اور پھر آپ کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں رہے گا, کیونکہ یہ لیکویڈیشن بورڈ جو بنایا جائے گا یہ نہ صرف متاثرین کو ادائیگی کرے گا بلکہ جو سپریم کورٹ کو جرمانے کی رقم ادا کرنی ہے وہ بھی اثاثہ جات کو بیچ کے جو ہے وہ پوری کر لی جائے گی. تو آخری سوال یہ ہے کہ کیا ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ یہ دباؤ برداشت کر لیں گے اور اپنی جو بزنس امپائر ہے اس کو اپنی آنکھوں سے وہ تباہ ہوتا ہوا جو ہے وہ دیکھ پائیں گے, اور یوں ہی
استقامت کے ساتھ ڈٹ کے جو ہے وہ کھڑے رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، ایسا نہیں، بالکل نہیں، ایسا اس بات کا جو ہے وہ قطعاً کوئی امکان نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب بیریا ٹاؤن کے دیوالیہ ہونے کی خبریں جو ہیں وہ زبان زد عام تھی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عملاً تو بیریا ٹاؤن دیوالیہ ہو چکا ہے، لیکن باضابطہ طور پہ بیریا ٹاؤن کی طرف سے دیوالیہ ہونے کا اعلان ابھی نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ کئی ہفتے گزر گئے اور ابھی تک اس کا اعلان جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ تو ملک ریاض صاحب جو ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لیں گے، اور وہ کوئی انقلابی آدمی نہیں ہے، وہ ایک کاروباری شخص ہیں، اور وہ تو بہت بڑی کاروباری شخصیت ہیں، بہت بڑے ان کے سٹیکس ہیں، لیکن پاکستان میں کچھ چھوٹا سا بزنس مین بھی جو ہے وہ بھی انقلاب کی راہ اختیار نہیں کر سکتا، یہ چیزیں جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو ملک ریاض صاحب جو ہیں میرے خیال میں صرف مناسب وقت اور موزوں ڈیل کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں، اور وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی بس اب ٹکرا جانا ہے اور پاش پاش ہو جانا ہے، یا مارنا ہے یا مر جانا ہے، جی کاروبار میرا تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے پتے کھیل رہے ہیں، اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں، وہ اپنا سرمایہ باہر لے کے جا چکے ہیں، اور پاکستان میں بھی جو ان کے سٹیکس موجود ہیں ابھی بھی موجود ہیں، لیکن وہ بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ فریق ثانی کو اس نہج پہ لے جایا جائے جہاں پہ جا کے وہ کوئی اچھی ڈیل جو ہے وہ آفر کرے اور ملک صاحب جو ہے وہ اسے قبول کر لیں۔ تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ جب یہ معاملات طے پائے جائیں گے تو ملک صاحب بھی اسی طرح کا انٹرویو دیں گے جس طرح کا انٹرویو جو ہے ان سے جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے، یا پھر اسی طرح کی پریس کانفرنس جو ہے وہ ملک صاحب کی طرف سے کی جائے گی کہ جس طرح کی پریس کانفرنس جو ہے وہ تمام ٹی وی چینلز پہ براہ راست بیک وقت جو ہے وہ نشر ہو سکے گی۔ تو یہ جو ہے یہ صرف موضوع وقت کا انتظار ہے، اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم۔ وہ تیل دیکھ رہے ہیں، تیل کی دھار دیکھ رہے ہیں، وہ ویٹ اینڈ سی کی جو پوزیشن ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ انہیں اس بات کا بھی بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو ہے وقت بہت کم ہے، تو وہ ٹائم بھی گین کر رہے ہیں، بائی کر رہے ہیں، تاکہ وہ کوئی اچھا فیصلہ لے سکیں، کوئی اچھی ڈیل جو ہے انہیں آفر کی جا سکے، اسی کے انتظار میں ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی انقلابی ہو گئے ہیں یا کوئی اب مزاحمت کا راستہ جو ہے وہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال لودھی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔